बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमाइन। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की और जान है तो जहान है। जी ख़वातीन व हज़रात, आप सबको ईद मिलादुल नबी की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम जिस तरह से अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं, उससे बढ़ चढ़ कर हम मोहम्मद व आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खुशियों को मनाएं, क्योंकि खुशियाँ कम हैं, मुश्किलात मसाइब ज़्यादा हैं, मगर खुशियों को मनाने का जो मज़ा है वो आले मोहम्मद की खुशियों को ही मनाने का मज़ा है। आज हमारे लिए सादत की बात है कि आज हम जश्न सादक़ैन मना रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नूर लेकर आए और ऐसा नूर पूरी दुनिया पर छा गया कि आज भी हमें उस नूर की रोशनी नज़र आती है। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही अजीम हस्ती खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एक और चिराग, एक ऐसी रोशनी के जिनको हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, एक ऐसा अहम किरदार। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है कि हम इन हस्तियों का ज़िक्र बहुत कम करते हैं और थोड़ी सी ज़रा ज़्यादती कभी हो जाती है, क्योंकि इस दिन यानी 17 रबीउल अव्वल वाले दिन हम ज़िक्र खैर करते हैं उस हबीब का जो अल्लाह का महबूब है। तो साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो उनके चश्मो चिराग हैं उनका भी तज़किरा ज़रूर किया जाए। क्यों? क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़री में एक बहुत ही अहम किरदार है। अपने दौर के ऐसे साइंटिस्ट के जिनसे आज के और आने वाले हर दौर का साइंटिस्ट जो है वो सीखता है, और तमाम वो पेशन गोइयाँ जो की गई वो आज तक पूरी हो रही हैं और होती रहेंगी, और ऐसी मोजज़ाती शख्सियत इंशाल्लाह उनका ज़िक्र खैर करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। और इन दोनों हस्तियों के हवाले से, इनकी सीरत के हवाले से जानते हुए ये तजदीद अहद करेंगे कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि ये ज़ात ऐसी हैं, ये तमाम हस्तियां ऐसी हैं कि इनका ज़िक्र ही हमारे दिलों को बदल देता है। तो इसी यकीन और इसी दुआ के साथ आइए आगाज़ करते हैं। अपनी मेहमान, मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी जिसे कहते हैं ना मेरी अजीज़म मेरे साथ है जी, जानम अजीज़म खानम हुमा तकवी साहिबा। कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो जी, आज तो डबल खुशियाँ। जी जी बिल्कुल। सीरतुल नबी के हवाले से, आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा, और क्या तकाज़े हैं इस ईद को पहले मनाना कैसे चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद सादिक़ैन बहुत बहुत मुबारक हो, और परवरदिगार आलम आज के दिन के सदक़े में ईदी में आपको ज़हूर इमाम अता फरमाए। इलाही आमीन। और इतनी बड़ी ईदी रब्बुल इज़्ज़त दे के बाकी सारी ईदें उसके आगे मान पड़ जाएं। तो जो आज का दिन है 17 रबीउल अव्वल, कमाल है। इसके अंदर अगर आप इसको महसूस करें ना, तो अंदर एक फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि जैसे खुशियों का कोई फवारा अंदर से फूट रहा हो। वेरी ट्रू। आप देखिए, मैं बताऊं, अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम है। क्या महसूस करें तो आपको एक अंदर से खुद ब खुद एक फीलिंग्स आ रही होती है, ना महसूस करें तो एक आम दिन है। 17 रबीउल अव्वल है। मैं तो जब सोचती हूँ ना कि आज के दिन तो अली भी खुश हैं, सुभान आज के अल्लाह। दिन तो जनाब फातिमा तो ज़हरा भी खुश हैं, अल्लाह और अगर अकबर। बीबी ने आज हमें यहाँ बिठाया है और जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उन सबको यहाँ बिठाया है, तो ये जनाब फातिमा तो ज़हरा का करम है कि वो चाहती हैं आज मेरे बाबा का जश्न है, सब बनाएं। अल्लाह अकबर। क्योंकि बेटियों को तो वैसे ही बाबा से एक अलहदा सी एफिलिएशन होती है। और आज का दिन जो आप कह रही हैं, सरदारुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, ठीक, खातिमुल मुरसलीन, सुभान अल्लाह। ये वो दिन है कि जहां नबूवत को अल्लाह ताला ने कामिल करके बता दिया। अब इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे कुछ पास, नहीं है इससे बेहतर कुछ जो बेहतरीन था वो मैंने आज तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। और आप ये सोचें कि वो जो ज़ात है जो जली है वो किस कदर खुश है आज। जो ईद मिलादुन नबी है, आप ये देखें, जो जुमला है ना, आप जितने भी पोस्टर्स देखें उस पे लिखा होता है ईद मिलादुन नबी। ट्रू ट्रू है ना, ईद मिलादुन नबी लिखा होता है, सही। ईद मिलादुन मोहम्मद नहीं लिखा होता। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पॉइंट है नबी मतलब आमद नबी है, नबी के आने का जश्न है ये। ठीक, ईद जो है ना, ये नबी के आने की है। नबी का नाम मोहम्मद है, ठीक है। अगर किसी आम
آنے کی ہوتی کسی محمد نام ہے نا ان کا, اب تو آپ کہتے ہیں محمد, اب وہ پیدا ہوئے رسول نہیں ہیں, لیکن جو آپ عید منا رہے ہیں وہ پیدائش کی عید ہے کہ آج کے دن نبی پاک نبی بن کر آئے ہیں. آج رسول خالی بچہ پیدا نہیں ہوا, آج وہ نبی آیا ہے جو رحمت للعالمین ہے. تو بھائی عید میلاد النبی وہی منائے کہ جو نبی کو پیدائش کے ساتھ ہی نبی مانتا ہے. 40 سال رسول نے اپنے کردار کو منوایا, بے شک, مطلب تاکہ کوئی قول و فعل میں تضاد نہ دیکھے. اور علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ ہے, کہا کہ 40 سال کے ہو گئے قرآن اترا. اب جب رسول نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کو معیوب نہیں لگا. کہ کیوں نہیں لگا؟ قرآن صداقت کی کتاب تھی, قرآن امانت کی کتاب تھی, علم و حلم کی کتاب تھی, اس کے اندر جو باتیں تھی وہ اخلاقیات کا مرقع تھی. کہ لوگوں کو رسول کی زبان سے عیب نہیں لگا کہ یہ بول کیا رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ پچھلے 40 سال رسول قرآن بن کے دکھاتے رہے اور آخر کے 23 سال قرآن پڑھ کے سناتے رہے تاکہ قول و فعل مل جائیں, اور اگر اس میں صداقت کا جملہ آ جائے تو رسول پہلے سے صادق و امین تھا. مطلب وہ کفار جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, میں جملہ بڑا ہو جائے گا لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ جو توحید کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صادق ہے رسول, امین ہے رسول. پتہ چلا رسول یعنی رسالت کی گواہی, رسول اکرم کے کردار کی گواہی دیتے تھے, مگر اپنے مفادات کی وجہ سے توحید کو نہیں مانتے, توحید کو, کافر تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے, مگر اتنا اسٹرانگ کردار رسول نے اپنا شو کیا کہ وہ رسول کا انکار نہ کر سکے. اگر رسول نے کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر ہے تو کہا آپ کہیں گے تو ہم یقین کریں گے. بلکہ ایون ابو جہل کا جملہ یہاں پہ بہت بڑا جملہ, ابو جہل کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ چڑھوں اور پھر میں پیچھے دیکھوں اور مجھے لشکر نظر نہ آئے تو تب بھی میں کہوں گا میری آنکھوں کا قصور ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اوہ مائی گاڈ, یہ رسول اللہ نے اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ جب قرآن سنایا تو لوگوں کو لگا کہ سیرت دکھا رہے ہیں. رسول اللہ کے اگر امتی ہیں تو پھر مجھے کہنا نہ پڑے نا میں امتی ہوں, دنیا کہے کہ یہ مسلمان لگ رہا ہے. چھوڑ دیجئے مومن کو, چھوڑ دیجئے متقی کو, پہلے اسلام کے فرسٹ لیول پہ تو آ جائیے کہ آپ اپنے کردار کو پروف کریں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کا مطلب کیا انداز تھا. تجارت کے اونٹ لے کے جا رہے ہیں, راستے میں بارش ہو گئی. اب جب بارش ہوئی ہے وہ وہاں جا کے جب سامان اتارا گیا, انہوں نے گیلا سامان ادھر رکھا, سوکھا ادھر رکھا, تاجروں کو بیچ رہے ہیں, ان کو بتا رہے یہ والا جو ہے نا یہ اس کے ریٹ کم ہے, اس کا ریٹ زیادہ ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں یہ زیادہ کیوں ہے؟ کہا یہ پہلے گیلا ہے, جب یہ خشک ہوگا تو ہلکا ہو جائے گا, اس میں پانی کا وزن بھی شامل ہے. اب اگلے لوگ جو سارے پورے مدینہ کے اندر دھوم مچ گئی کہ ایک تاجر ہے جو اس قدر اخلاص کے ساتھ بیچ رہا, تو ساری مارکیٹ خالی, سب رسول اللہ کے پاس آ کے چیزیں خرید رہے ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کیوں نہ بتاتا, میں کسی کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا تھا, میرا خدا مجھے رزق حلال کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں خانم کہ آج بھی جب کوئی سچ کہہ کے کر رہا ہوتا ہے تو یہی نور ہمیں نظر آتا ہے, یہی روشنی ہمیں وہاں نظر آتی ہے, ہمیں برکت نظر آتی ہے ان کے رزق میں. دیکھیں برکت جو ہے نا یہ اللہ کی دین ہے. میں نے خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر دیکھا ہے کہ جب میں ان کے کاموں میں اخلاص سے کام کر رہی ہوتی ہوں نا, مجھے اپنا کام نہیں کرنا پڑتا. ہائے کتنی خوبصورت بات ہے, جب اللہ کے کاموں میں آپ لگ جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کام خود کرواتا ہے لوگوں سے. تو رسول اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے, تم اس سے مخلص ہو جاؤ, وہ تم سے مخلص ہو جائے گا. تم اس کے اخلاص کے ساتھ اس کے کام کرو, وہ اخلاص لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے ڈال دے گا. بے شک. تو اور سودا کیا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کا دعائے عرفہ کا وہ جملہ کہ اے رب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ جملہ میرے پورا متاع حیات ہے. اللہ اکبر. I love this. ہم اس حدیث سے واقف ہیں کہ پہلا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. اب اگر ہم اوسط پہ آ جائیں تو جناب امام جعفر صادق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خاصہ صادق, اور یہی خاصہ ہمیں جناب امام جعفر صادق میں نظر آتا ہے. یہ جو ایک وہ ہے نا, اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کیا فرمائیے گا جو دونوں میں کوالٹی. اگر آپ امامت کو دیکھیے نا تو بیسڈ جہاں پہ امامت چل رہی ہے, غور کر کے اگر آپ دیکھیں, مولا علی جی چھٹے امام, 12ویں امام. بالکل. اور اگر رسول اللہ نے کیا دکھایا, علی چھٹے, اوسط. اگر جب آپ اوسط کو مڈ لاتے ہیں نا تو مڈ میں وہ درمیانہ بالکل چھٹے امام آ جاتے ہیں.
رسول اللہ کی حدیث کوئی نمبر وائز نہیں ہے. ہاں. اگر انہوں نے اوسط کہا نا تو وہ درمیان میں مطلب اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا اوسط بھی ہے. اوسط درمیانہ پھر 6 ہی بنتا ہے نا. جی وہ چھٹا ہی بنتا ہے. آپ کبھی اگر غور کریں تو دیکھیے, کلمہ ہم اللہ کا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک, سیرت ہم رسول کی لے کے چل رہے ہیں, محبت مولا علی اور پنجتن 5 کی سینے میں رکھی ہے. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھا ہے مکتب کون سا ہے تو آپ کہتے ہیں جعفریہ. واہ 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 واہ, فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ, مذہب کون سا ہے؟ فقہ جعفریہ. مطلب نہ آپ رسول کا ریفرنس دیتے ہیں, نہ آپ مولا علی کا دیتے ہیں, نہ اللہ کا دیتے ہیں, آپ فقہ جعفریہ کا ریفرنس دیتے ہیں. جیسے ہی آپ ریفرنس فقہ جعفریہ کا دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسول سے بھی منسلک ہے, اللہ سے بھی منسلک ہے. تو کبھی آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سوچیں کہ امام جعفر صادق تھے کیا؟ اسلام کا سب سے بڑا یونیورسٹی اورینٹیڈ, جنہوں نے ایک مدرسے کا, ایک یونیورسٹی کا قیام لوگوں کے ذہن میں لے کے آیا. دیکھیں ایک مزے کی بات بتاؤں, بسم اللہ, امام کی یونیورسٹی میں اور ہماری دنیا کی یونیورسٹی میں پتہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے ہاں ہر سبجیکٹ کا کیمپس ہی علیحدہ ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو میتھ کا یہ ہے, سائیکالوجی کا یہ ہے, سائنٹسٹ یہاں بن رہے ہیں, کیمسٹری ادھر پڑھائی جا رہی ہے, آرٹس کا علیحدہ. اب اگر کوئی کہے کہ میتھ والا کہے کہ جی میں اگر آپ اجازت دے تو میں کیمسٹری کے ادھر جا کے بیٹھ جاؤں اور پڑھ لوں, تو لوگ کہیں گے نہیں تم سیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی وہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی نشست کے اندر ابن الہیثم بھی بیٹھے ہیں, جابر ابن حیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ میں بہت کھل کے بات کر رہی ہوں کہ جو فقہ کے بانی ہیں نا وہ ہمارے امام کے شاگرد ہیں. بے شک, انہوں نے ہمارے امام سے سیکھا ہے اور امام نے دین ان کے اندر انڈیلا ہے. اور ابن الہیثم کو اگر آپ دیکھیں میتھمیٹک کا بانی, جابر ابن حیان سائنٹسٹ, تو یہ سب سیکھ کہاں سے رہے مولا کائنات سے؟ جب ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں, طبیب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اندر کیا بنایا ہے, بدن کیا ہے, جو بیمار ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے. امام جعفر صادق مسکرائے, کہا طب کی بات کر رہے ہو؟ کہا جی مولا. کہا تمہیں پتہ ہے اللہ نے ناک الٹی کیوں بنائی ہے؟ تم جانتے ہو اللہ نے پیشانی میں بل کیوں رکھے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ کان کے اندر جو میل ہے وہ کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ تم جانتے ہو آنکھوں کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو دل مٹھی کی شیپ میں کیوں ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ خدا نے زبان کو دانتوں کے اندر کیوں رکھا ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ نے ان انگلیوں کو, پوروں کو کس ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں؟ تمہیں یہ کیسے پتا کہ گھٹنا باہر کی طرف بینڈ کیوں ہوتا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو کہ کونی کیسے؟ جب امام بولنا شروع ہوئے وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ مولا یہ آپ طب کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ طبیب ہیں. امام نے کہا نہیں میں طبیب تو نہیں ہوں. کہا پھر مولا مطلب آپ ہیں کیا؟ کہا میں طبیب نہیں ہوں, لیکن جس خدا نے خلق کیا ہے اس نے علم لدنی کو ہمارے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. کہا ہم سے پوچھو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سائنٹسٹ بول رہے ہیں اندر. سبحان اللہ. ہم سے پوچھو کہ زمین کے اندر کیمیائی مادات ہیں کیا؟ ہم سے پوچھو سورج میں وہ کون سی ہوا ہے جو اسے گرم رکھتی ہے؟ مطلب آپ گیس کہہ رہے ہیں, مولا اس کو ہوا کہہ رہے ہیں. یہ 1400 سال پہلے رسول کا بیٹا بول رہا ہے. سوچیے ابھی چھٹا بولا ہے تو یہ عالم ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سن نہیں سکتے. سوچو جب 12واں بولے گا تو سائنس جھک جھک کے قدموں میں گرے گی. تو یہ چھٹے امام کوئی آسان نہیں ہے جن کا نام ہی صادق ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری ہسٹری آف ائمہ معصومین میں 2 صادق گزرے ہیں صرف. عمل سب کا صادق تھا, مگر کچھ تھے جن کی صداقت بول بول کر کے جن کو کافر بھی جھٹلا نہیں سکے. خود کسی کا صادق بننا اور ہے یا صدیق بننا اور ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صادق کسی کو کہنا وہ اور ہے. ہم آج عید صادقین منا رہے ہیں اور دل ایسے خوشی سے, جسے کہتے ہیں نا, آئی ریئلی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو ورڈس کہ کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے, جہاں پر جذبات آ کے گم ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں سے انتہا ہوتی ہے ایکسپریشن کی کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو محبت ہے یا یہ جو اظہار ہے اور یہ جو دل میں اللہ ڈالتا ہے, یہ وہی ڈال سکتا ہے. یہ کوششیں کر کے نہیں آ سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے. سچوں کا بارہا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے, کیونکہ ہم عید صادقین منا رہے ہیں, حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے مومن بننا ہے تو صرف ایک چیز اختیار کرے کہ صرف سچ بولے اور جھوٹ کو ترک کر دے. یہ کیوں ضروری ہے؟ سچا ہونا اور سچوں کے ساتھ ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب کہیں پہ بھی ہو منزل تمہاری سچائی ہے. ٹھیک.
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی تھے ہوگے، لیکن کوشش کرو کہ تم وہاں پہنچو جہاں صادقین، سچ اور حق کے ساتھ ہو، سچ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی تو کہتا ہے نا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. بالکل. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس کو کر لو تو پھر اس کے بعد اس کو بیان بھی کرو. پتہ چلا رب العزت شروع سے دو فریقین کی گفتگو کر رہا ہے کہ ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے. اب جب تم نے خود کو پروف کرنا ہے تو تم پروف یہ کرو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ تم سچے ہو. تو اب جو عید صادقین ہے سچائی ہے کیا کہ جس کے بارے میں رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم ہو جاؤ. اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں اور ائمہ کی ہسٹری، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دو ائمہ چہاردہ معصومین میں سے صرف دو ہیں جن کے نام کے ساتھ صادق لگ گیا. ایک پہلے محمد، ایک چھٹے محمد. اب یہ چھٹے محمد ان کا نام جعفر ہے مگر کہلواتے صادق ہیں. اب وہ صادق کہلا رہے ہیں کیوں؟ ان کی کون سی کوالٹیز ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہ کے ساتھ سامنے نظر آئے. لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر مولائے کائنات کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام کی زیارت کرتے ہیں، اور رسول کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام کی زیارت کرتے ہیں. مطلب یہ جو آپ کے چھٹے امام ہیں سیرت رسول سے اس قدر مشابہ تھے کہ جیسے لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اسی طرح چھٹے امام کے پاس بھی لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اب امانت رکھوانے کا آج کل تو ٹرینڈ ختم ہو گیا نا، لیکن امانت آج بھی لوگ رکھواتے ہیں. لیکن کسی کی کوئی بات سن لینا اور اس کو اپنے تک رکھنا بھی تو امانت ہی ہے نا. آج بھی امانت لوگ کہ میری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی کو نہ بتائیے گا. حالانکہ مولا کے بقول وہ سب سے بے وقوف بندہ ہے جو کسی کو کہے جو خود نہیں رکھ سکا اپنی، وہ کسی اور کو کہاں رکھے. لیکن دوسرا جس کو مل گئی وہ بات، یہ اس کی صداقت کا امتحان ہے، اس کی سچائی کا امتحان ہے، اس کی امانت داری کا امتحان ہے. اور پھر جب سچ بولنا، کبھی کبھی آپ کا سچ بولنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو قربتاً اللہ کر کے بولتے ہیں نا تو اللہ اس سچ کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. اچھا میں اس بات کو سمجھی نہیں، مثلا ہمارے لیے سچ بولنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایک فیملی میٹرز ہیں، اس میں ایک بات آپ کو پتہ ہے، اب وہ بات آپ کو پتہ ہے اور آپ نے بیان کرنی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ بات سچ آپ بیان کریں گے تو جو حقدار ہے اس کا حق ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا میں سچ بولوں. اب آپ کو مشکل ہو رہی کہ ادھر امی ہے ادھر بھائی ہے، میں کیا کروں؟ صحیح بات تو حق کی کرنی ہے، بات حق کی کرنی ہے، لیکن اب رشتوں کو بھی آپ نے بچانا ہے. پھر آپ نے قربتاً اللہ کہنا ہے کہ بار الہ اب یہ میں سچ بول رہی ہوں، تو ذمہ دار ہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. قربتاً اللہ کر کے جب آپ بات کریں گی تو پروردگار اس سچ کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، لوگوں کے لیے اس کو آسان کر دے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سچائی، آپ کی صداقت آپ کی سیرت میں آ جائے گی. اور لوگوں کو ایک دیکھیں لوگوں سے تو کنسرن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جو کرنے رب اور لوگوں سے کنسرن نہیں ہے. آپ اس کے سامنے اپنی پکچر کلیئر رکھیے، بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے آپ کی پکچر کلیئر رکھتا ہے. بالکل یہ اس کی بڑی کریمی ہے. یعنی وہی والی بات آ جا کے پھر وہی صداقت اور امانت کے اوپر بات آ گئی کہ اگر آپ سچے ہیں پھر آپ امانت دار بھی ہیں، اور یہ جسے کہتے ہیں نا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اچھا ایک اگر ہم خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس کا زمانہ اگر دیکھیں تو شروع ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام. آپ دادا ہیں بالکل. ہائے سبحان اللہ، دادا ہے جناب محمد باقر جو ہیں وہ والد ہیں. سوال میرا کچھ اس طرح سے کہ علم کا آغاز جو ہوتا ہے، ظاہر ہے جب کربلا ختم ہوتی ہے اور پھر وہ جو بھی حالات اور واقعات ہیں، اور علم جو مدینے میں پھیلایا وہ امام جعفر صادق امام زین العابدین کے دور سے ہوا، اور پھر جناب محمد باقر. کتنی اہمیت ہے آج کے دور میں جو ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، اہل جو مسلمان ان جنرل اگر ہم بات کریں، کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا اور حق کا علم حاصل کرنا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کے دور سے دیکھیں نا، آج لے کر آئیں آپ چھٹے امام کے دور تک یا ایون چوتھے امام کے دور تک، آپ مجھے بتائیں کہ کیا چوتھے امام سے بہتر کوئی اور تھا جو علم دے سکتا؟ بے شک نہیں، لیکن نہیں تھا نا. لیکن تب بھی لوگوں نے ان کی معرفت کو نہیں سمجھا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان تھا ہم تک علم پہنچانا؟ آج کل جو مطلب ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا دفعہ 144، وہ ایک ایسی دفعہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ 2 سے زیادہ کی گیدرنگ نہیں ہو، جہاں پہ لوگ ہوں ان کو منتشر کیا جائے. بالکل ایسے چوتھے امام کے دور تک یہ دفعہ لگی رہی. مطلب کوئی چوتھے امام سے واقعات سن نہیں سکتا تھا.
وہ امام کسی کو بٹھا کر اپنے واقعات سنا نہیں سکتے تھے, تبھی تو امام نے دعاؤں کا سہارا لیا. بہرحال امام چوتھے امام کے دور تک تو چلیں زندگی گزر گئی, مگر جو پانچویں امام کا دور آیا نا اس میں ایک دم سے تاریخ نے کروٹ بدلی. وہ تو چلیں, ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کا جو اپنے ہی لالے پڑے ہوئے اس کو اپنی تھے, تو امام کو ایک سکوپ نظر آیا کہ میں سیرت رسول کی احادیث, حبیب کبریا کے احکام, اقوال, ان کو ان ریٹن فارم میں لے کر آؤں. جو باقر ہیں, یعنی جو نام تو ان کا بھی محمد تھا, لقب باقر, باقر کا مطلب ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا, دریا بہانے والا. تو پانچویں امام نے علم کے دریا بہائے جن کو سمیٹ کر چھٹے امام نے پریزرو کر لیا. اگر پانی بہہ جائے نا, ہمارے یہاں بھی تو جب ہم کہتے ہیں کہ بہہ گیا تو ضائع ہو گیا, لاکھ بارشیں ہوئی ضائع ہو گیا, اگر وہ علم بہہ جاتا تو آج ہم فقہ جعفریہ نہ ہوتے, آج ہم بھی کہیں در در بھیک مانگ رہے ہوتے اپنے لیے فقہ کی. لیکن یہ چھٹے امام جس کا فقہ احکام جس کو عبور حاصل ہے وہ مقروض ہے چھٹے امام کا. مطلب اس کو آرگنائز طریقے سے آرگنائز کر کے, تو اس کو امام چھٹے امام کا کمال پتہ کیا ہے, انہوں نے علم کو مدینے تک محدود نہیں رکھا, انہوں نے ایکسیس کو بڑھایا. اور بڑھایا پتہ کیسے, ڈفرینٹ, جب ان کے پاس شاگرد آئے تو جب شاگرد آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا, امام ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. امام کہتے تھے فیس دو نا, مطلب اجرت ہے نا, اجارت. تو کہا ہاں جی امام ہم آپ کو کیا دیں. امام کہتے تھے تم نے مجھے کچھ دینا ہے نا. کہا جی. کہا تم فلاں ملک چلے جاؤ, وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. تم فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں جا کے دین کو عام کرو. اس طرح امام نے اپنے شاگردوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور وہ پھیلانا اجر رسالت تھا. سبحان کہ جو تم سیکھ کے جا رہے ہو ہر ایک پہ واجب کر دیا کہ کم از کم تم 200 بندے کو یہ سکھاؤ, اور 200 بندے سے یہی فیس لو کہ وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کر اس کو پڑھیں. یار یہ اس کو ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں پیئنگ اٹ فارورڈ. مطلب اس کو پیڈ فارورڈ کرو. اس کا اگر تمہیں مجھ سے کچھ ملا ہے تو اس میں مجھے واپس کچھ نہیں چاہیے, یہ تم آگے لوگوں میں بانٹو. تو امام نے جو دین فقہ جعفریہ کو عام کیا, وہ یہ جو آج سندھ میں آپ لوگ تاریخیں پڑھتے ہیں تو کہ جی اولیاء اللہ نے دین پھیلایا, اولیاء اللہ نے پھیلایا. آپ یہ دیکھیں ان اولیاء اللہ کے اوپر سایہ کرم کس کا تھا, ان کو کس نے ولی بنا کر یہاں بھیجا. ورنہ ہم آج پاکستان میں برِ صغیر پاک و ہند میں جو اولیاء کی سرزمین ملتان کو کہتے ہیں, مولانا رومی کہاں سے چلے, شاہ شمس تبریز کہاں سے چلے, پھر اس کے بعد یہ اپنے شاہ عبداللہ شاہ غازی کہاں سے چلے, جن کے آپ آج نام لے لے کر ان کو یاد رکھے ہوئے, لیکن ان کا وہ دریا, وہ سورس تو سوچے کہ ان کو سکھا کے کس نے بھیجا. ورنہ اگر دل کے اندر علم بند کر کے ختم ہو جاتا تو آج آپ کہاں ہوتے. صحیح. اور آج ہمارے دلوں میں بھی اگر کوئی محبت ہے تو آپ جیسے عالم دین ہیں, یا جو جتنا جو سرو کر رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں, ان کے ہم مقروض ہیں. جو بھی آپ کو پتہ ہے, جو بھی آپ جانتے ہیں محمد و آل محمد کے حوالے سے, اس کو آگے پہنچائیں, اپنی نسل میں پہنچائیں. آپ کا اگر اور کوئی لیول نہیں ہے, مطلب اگر آپ کے پاس ممبر نہیں ہے, تو آپ کم از کم اپنے بچوں میں وہ, جس طرح وہ میرے خیال ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو, اس کو تناور درخت ہم خود بنا لیں گے, اور اس کا پھر شجر. کیا فرمائیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم آگے پہنچائیں, یہ آپ کا مطلب یہ جو ڈیوٹی ہے نا, یہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, یہ آپ کی نوکری ہے, آپ کے فرائض میں کہ جو آپ جتنا بھی جانتے ہیں اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. آپ نے کیوں کرنا ہے, یہ ڈیوٹی آپ کی غدیر سے لگی ہے. اور غدیر میں رسول نے لوگوں کو چھانٹ کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھیں کہ تم سن رہے ہو, تم نے, رسول نے کہا جتنوں نے سنا ہے, جہاں پہنچ رہی ہے یہ بات, ہاں جس نے سنا ہے اس پہ واجب ہے کہ جو نہیں آئے ان تک یہ پہنچائے. صحیح. اور جنہوں نے سن لیا ان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں. صحیح. تو یہ غدیر کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی ہم کوئی اسپیشل کام نہیں کر رہے, یہ ہم اپنی اس غدیر کے میدان میں جو ہم نے محبت اہل بیت لی ہے نا, جو رسول اللہ نے دی ہے, ہم اس کا اجر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی نوکری ادا کر رہے ہیں. اب اگر نوکری نہیں کی تو اینڈ پہ کیا کریں گے؟ تو ہم اسی نوکری کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا آگے پہنچاؤ, تو جتنا تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں. اب وہی تمہاری والی بات کہ اس کو زیادہ کرنا ان کا کام ہے. تو اب جیسے آخر زمانہ کے لیے یہی ہے نا, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو کا کیا کریں. تو امام وہ رہبر معظم کو اس دن میں جملہ پڑھی تھی کہ اپنے گھر میں سے اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, اپنے بچوں کو کمپیوٹر کا ماہر بناؤ. تو
कोई बैठा कि आपने ये नहीं कहा कि दीन का इल्म सिखाओ, कहा नहीं नहीं तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ। जब इमाम तशरीफ लाए तो हर घर से डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकले। तो कहा क्यों? बाकी का ताकि जब इमाम आएंगे ना तो वो फिर अपने मुताबिक उनके इल्म को खुद कर लेंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मतलब तुम अपना काम करके रखो, कोई जाहिल मलंग से हवाले ना कर देना, इमाम मलंगों को नहीं संवारेंगे। बिल्कुल सही। देखिए रसूल अल्लाह ने भी इजाफा मांगा था, इल्म नहीं मांगा था। बिल्कुल। तो आइमा मासूमीन भी इजाफा करेंगे, देंगे नहीं। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। इसको आखिर में जो इसका आखिरी पैगाम है ना, वो हम अगर गदीरी की तरफ रुख करें ना तो हम जिस तरह कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहता है कि अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया है तो गोया कुछ नहीं किया। तो अगर हम ये ईद सादिक़ैन मना रहे हैं और अगर हमने तस्करा वो ना किया, विलायती तस्करा ना किया, तो शायद हक ना अदा हो सके। मैं ये चाहूँगी वो जो दिलों में अपने विलायत इमाम अली लिए बैठे हैं, उनकी आज के इस दौर में सादिक़ैन की मोहब्बत को अपने दिलों में रखते हुए क्या ज़िम्मेदारी बनती है आखिर में? औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, किसी भी फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आखिरी पैगाम देना चाहिए? देखिए जब विलायत की बात आ जाती है तो हमारे पास हमारी विरासती विलायत है। बेशक। आपको याद है ना कि वो आइमा मासूमीन का कौल है कि अपनी विरासत के बारे में अपनी नस्लों को बता के जाओ, अपनी जायदाद के बारे में बता के जाओ। तो जब हम जायदाद की बात करते हैं मेरे दिमाग में तो वही घर, मकान, दुकान ही आने लगता है। तो आइमा ने कहा नहीं नहीं, अपनी जायदाद, अपनी विरासत अपने बच्चों में उंडेल के जो। क्या कहा? गदीर तुम्हारी विरासत है और एक फिदक तुम्हारी विरासत है, ये तुम्हारा है, और जब आएगा 12वां तो लेना भी तुम नहीं है ये फिदक। तो वो तो है ना। तो अब हम जब लेके चल रहे हैं, गदीर को लेके चल रहे हैं, फिदक को लेके चल रहे हैं। जब फिदक है और गदीर है, गदीर तवल्ला है, बेशक, फिदक तबर्रा है, बेशक। दोनों चीजों की मारिफत होनी चाहिए, सही, दोनों चीजों का पता होना चाहिए। और आज ईद सादिक़ैन है तो फिर बात ये है कि सच बोलने में फिर डरना। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, हक सच है ये। तो जहाँ पे भी मग़फ़िरत है, जहाँ पे भी बख्शिश है, कदम अहले बैत की। सुभान अल्लाह। जब बख्शिश करवानी है तो उनके मुहिब्बों से हुब, उनके दुश्मनों से दुश्मनी। यही हमारा पैगाम है आज का। सलामत रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहें और इसी तरह से हमारे चेहरे इन्हीं के जिक्र से मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई दौलत नहीं है। आपकी गुफ्तगू ही से आखिरी अगर आप इजाज़त दें तो आखिरी पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि जब हम फिदक का तस्करा करते हैं या हक़ ज़हरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा करते हैं तो ये हक़ सिर्फ़ उस दौर तक महदूद नहीं था। आज का हर मोमिन को बीबी का हक़ अदा करना है। वो किस तरह से करना है वो हम सब जानते हैं। अगर हमने बीबी का हक़ अदा ना किया तो हम भी उन्हीं मुजरिमों के साथ रोज़े क़यामत खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दिन के सदक़े में इमाम अली की विलायत का हक़ अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आज इसी दिन की खुशी के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीबी फ़ातिमा ज़हरा रहमतुल लिल आलमीन के घर की रहमत का हक़ हमें अदा करने और उसके हवाले से मार्फत रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जो चेहरे इन नामों को सुनकर मुस्कुराते हैं, अल्लाह उनकी मुस्कुराहटें हमेशा कायम रखे और ऐसे घर हमेशा आबाद रहें कि जिनके घरों के ऊपर जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम लगा होता है। सलामत रहिए, आबाद रहिए, अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद उंडेल कर जिएँ तो फिर जीने का मज़ा आएगा। बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।